अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। लैपटॉप को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करता वो अपनी धुन में कॉरिडोर से गुजर रहा था। हुलिये से वो कहीं से भी प्रोफेसर नहीं लग रहा था। ब्लैक पैंट पर लंबी ग्रे शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए गए थे, जिनमें से काले टैटू से भरे सफ़ेद मजबूत वर्जिशी बाजू किसी बॉडी बिल्डर का तासुर दे रहे थे। बाल माथे पर बेतरतीब से बिखरे हुए थे। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी बार बार उसको देखने पर मजबूर हो रहे थे। उसकी सहर अंगेज शख्सियत की बिना पर मुंह मुसलसल कुछ चबाने से हिल रहा था, जो उसके इर्द गिर्द से बेनियाज होने का इंदिया दे रहा था। क्लास में दाखिल होते ही वो सीधा डेस्क पर आते लैपटॉप खोलकर आज के लेक्चर की फाइल्स खोलने लगा। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सारंग। जसिका ने फौरन से खड़े होकर जोश में उसे गुड मॉर्निंग विश की, जिसके जवाब में उसे इग्नोर किया। अपनी इतनी बेइज्जती पर वो सुर्ख चेहरा लिए बैठी, जबकि क्लास में खीखी की गूंज उठी, जिसे सारंग की एक सर्द नज़र ने बीच में ही घोंट दिया। क्लास के सेकंड लास्ट रो में बैठे वो युवक एक हाथ गाल पर रखे उसको देख रही थी, बगैर किसी की परवाह किए। ये उसका रोज़ का मामूल था जब से उसने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। सूफी, अपने लेक्चर पर ध्यान दो, नहीं तो बाहर निकाल दी जाओगी। तुम बेहतर जानती हो। रिशा उसको बोलती जल्दी से अपने रजिस्टर पर झुक गई। जालिम, देखने तो दो, फ़कत यूनिवर्सिटी के सारे लेक्चर्स में यही तो एक लेक्चर है जो मैं गौर से सुनती हूँ। वो गहरी सांस भरकर बोली थी। गौर से सुनती या देखती हो? जो भी हो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो अब दोनों हाथ अपने दाएं बाएं गाल पर रखे प्रोफेसर सारंग को देखती बोली, जो व्हाइट बोर्ड पर लेक्चर लिखने के साथ उसके अहम पॉइंट्स एक्सप्लेन भी कर रहा था। ये तो तुम्हें सर ही बताएंगे, अभी जब सबके सामने तुम्हें क्लास से बाहर निकालेंगे। अरे यार, इसके लिए तो कुछ भी, फ़कत एक नज़र तो डाले मुझ पर। बेटा सब्र रख, सब्र, अभी देखना बस। लेक्चर देने के बाद वो बारी बारी सब स्टूडेंट से अपने दिए गए लेक्चर के मुतालिक सवाल करने लगा। सो मिस ज़ुफ़ी, बताएं आज के लेक्चर के बारे में। लेकिन प्रोफेसर, मैं कैसे बताऊं? क्या मतलब कैसे बताऊं? क्या आपने लेक्चर नहीं सुना? तासुर में एकदम संजीदगी आई। नहीं सर, क्योंकि मैं तो आपको देखने में ही मगन थी। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती पलकें झपक कर बोली। क्लास की सारी लड़कियां और लड़के हैरत से मुंह खोले उसे देखे गए। मिराल तो झुलस ही गई थी, हकारत से उसकी ओर देखने लगी। सारंग के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे ये उसके लिए मामूल की बात हो। मैं कोई सर्किस का जोकर नहीं जिसे आप देखने में ही मगन थी। आप शायद भूल रही हैं कि मैं आपका टीचर हूँ। तो ज़रा इन लहजों से परहेज़ करें, नहीं तो मैं आप के मिनिस्टर बाप से तो बिल्कुल नहीं डरता, जिसकी धमकी आप प्रिंसिपल तक को देती हैं। वो वार्निंग देते हुए हकारत से बोला, कल आप इस सारे लेक्चर की प्रेजेंटेशन बनाकर लाएंगी और क्लास में देंगी भी। कहते ही वो अपना लैपटॉप उठाते वहाँ से चला गया। ज़ूफ़ी एक 20 साल की बिगड़ी हुई अमीरजादी, लेकिन दूसरी लड़कियों से ज़रा मुख्तलिफ, दरमियाने साइज़ के बॉब हेयर कट को पोनी में मुक़ीद किए, जो मुश्किल कंधे तक आती थी। टाइट जीन्स पर रेड टॉप और ब्लैक लेदर जैकेट पहने वो घूरकर उसको दिखने लगी, जो वहाँ से अब जा चुका था। फिर से काम? उफ, मेरी तो जान जाती है। कोई नहीं, मैं कौन सा करूँगी, करती है मेरी जूती। वो अपना बैग उठाती क्लास से भाग कर निकली। मालूम था इस वक्त वो पार्किंग लॉट में होगा। ये उसका आखिरी लेक्चर जो था। अपनी बाइक के पास आते वो मुंह में बबल चबाता हेलमेट पहनकर अभी बाइक स्टार्ट करता कि ज़ूफ़ी जल्दी से भागकर आती उसके पीछे बेतकल्लुफ़ी से बैठी, तो वो एकदम स्टिल होता, हैरान सा पीछे मुड़कर उसको देखने लगा। वो जी जान से मुस्कुराई। हेलो प्रोफेसर, क्या आप मुझे भी ड्रॉप कर देंगे प्लीज़? उसके बोलने पर, उसकी हरकत पर वो यकलख्त शदीद गुस्से में बाइक से नीचे उतरा। ये क्या बदतमीज़ी है, वापस नीचे उतरो, वो उसे वार्न करता शदीद गुस्से में बोला। लिफ्ट ही तो मांगी है प्रोफेसर, कौन सा दिल मांग लिया? क्या मुझे लिफ्ट तक नहीं दे सकते? देखें ना, आज मेरा ड्राइवर भी नहीं आया, बस ज़्यादा दूर नहीं है, प्लीज़ अपने स्टूडेंट की इतनी सी मदद नहीं कर सकते क्या आप? वो ढीठ बनी बैठी, उसकी बात को इग्नोर करते मुंह पसोर कर बोली, जस्ट शट अप, मज़ीद कोई बहस नहीं, स्टे इन योर लिमिट्स। उसके बाजू से सख्ती से पकड़ते वो जारहाना अंदाज में बोला और बग़ैर उसकी तरफ देखे वहाँ से निकल गया।
اس کا بازو اس کی سخت گرفت سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنا بازو سہلاتی غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کتنا بھی بھاگ لو چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں، وہ اٹل لہجے میں خود سے بولتی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ بے زاری سے اندر داخل ہوا، جو کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کباڑ خانے کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر جگہ خالی کین اور جنک فوڈ آئٹمز کے باکس یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے صاف صفائی نہ کی گئی ہو۔ اپنے اوپن کچن کا رخ کرتا وہ فریج سے انرجی ڈرنک کا کین نکال کر ایک ہی سانس میں وہیں کھڑے کھڑے ختم کرتا لاپرواہی سے اچھالا، جو کہ سیدھے جا کر بند رنگ سے صوفے پر گرا تھا اور اپنے کمرے کی اور بڑھ گیا۔ کمرہ بھی کسی کباڑ خانے سے کم نہیں تھا۔ ہر جگہ چیزیں یہاں وہاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بیڈ پر پڑے سامان کو ایک ہی ہاتھ سے ہٹاتا اوندھے منہ بیڈ پر گرا۔ پے در پہ آنے والی ان مصیبتوں سے تنگ آ چکا تھا وہ۔ نہ جانے یہ جاب اب کب تک اس کے پاس تھی۔ ہر جگہ جہاں وہ جاب کرتا کسی نہ کسی مسئلے میں پڑنے سے اسے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ اب یہ نئی اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ یہ بھی مجھے اب میری اس جاب سے نکلوا کر ہی دم لے گی۔ بے بسی سے اپنے تکیے پر مکہ رسید کرتا وہ ضبط سے اپنی مٹھی بھینچ گیا۔ گہرا سانس بھرتے اپنے والیٹ سے ایک تصویر نکال کر وہ سرخ آنکھوں سے اس میں موجود مسکراتی عورت کو شکایت کرتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاش آپ نے میری بات مان لی ہوتی تو آج میں در در نہ بھٹک رہا ہوتا۔ خیر، میں نے کون سا ہار مان لی ہے۔ جب تک میری بات نہ مانی میں بھی اپنی ضد سے نہیں ہٹوں گا۔ اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتا وہ وجاہت اور حسن سے بھرپور انسان بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح لگا تھا۔ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے دور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس عورت کی وجہ سے اذیت سے دوچار کر رہا تھا جو اس کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ کیا مطلب موم اور ڈیڈ بزنس ٹور پر جا چکے ہیں اور مجھے اپنی اکلوتی اولاد کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ زوفی اس وقت سخت خراب موڈ میں تھی اور اب یہ خبر اسے مزید غصے میں دوچار کر چکی تھی۔ اس کے پیرنٹس ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک وہ اس کو وہ توجہ اور محبت کبھی نہیں دے سکے جو اسے چاہیے تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک بگڑ چکی تھی اور آئے دن اس کی سننے والی شکایتیں اپنے ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی، ڈانٹ اور سزا کی صورت میں۔ وہ غصے سے واپس وہیں سے پلٹتی گھر سے نکلی۔ رکیے بی بی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں میری سنیں۔ جین اس گھر کی کیئر ٹیکر ہیڈ بوکھلا کر اس کے پیچھے آئی، مگر وہ اپنی کار لیتی جا چکی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے واپس مڑ گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مجھے بھی تو لے کے جا سکتے تھے، لیکن نہیں لے کر بھی کیوں جاتے؟ میں تو ویسے ہی عذاب ہوں ان کے لیے۔ کار ڈرائیو کرتے سخت غصے میں تھی۔ اور ایک یہ پروفیسر ہے، اتنی امیر ترین لڑکی اسے لفٹ کروا رہی ہے، لیکن نہیں، نخرہ ہی نہیں ختم ہوتا جناب کا۔ کسی کو میں راس ہی نہیں آتی ہوں، نہ کسی کو میری ضرورت ہے۔ خود سے باتیں کرتی وہ اب کسی بچی کی طرح اونچا اونچا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آستین سے ناک اچھی طرح پہنچتی وہ اتنی سیریس حالت میں بھی بہت مہذقہ خیز لگ رہی تھی۔ ناک رگڑ کر صاف کرنے سے سرخ ہو چکی تھی۔ دیکھنا پروفیسر، خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی زوفی نہیں، وہ تصور میں پروفیسر سے بولی۔ اپنی ان گنت سوچوں میں گم ہو جانے سے اس کی کب آنکھ لگی اس کو خبر نہ ہوئی۔ اب اپنے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے پر وہ آنکھیں ملتا اٹھ کر روم سے نکلا۔ دروازہ کھولتے ہی جیم کو دروازے پر دیکھ اس کا موڈ سخت خراب ہوا۔ کہہ تو چکا ہوں اس ویکینڈ تک تمہیں کرایہ مل جائے گا۔ کب تک میں تمہارا یہ بہانہ سنوں گا آخر؟ میں تمہیں بول تو چکا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، نہیں تو میرا سامان اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ اب خوش؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں یہ رینٹ معاف کر سکتا ہوں اگر تم میری دی گئی آفر قبول کر لو تو وہ ابھی بھی اویلیبل ہے۔ جیم میں نے خیز نظر سے دیکھتے بولا تو وہ خود کو بمشکل اس کو مارنے سے روک سکا۔
یہ لاسٹ وارننگ تھی، دوبارہ میرے سامنے یہ بکواس مت کرنا، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا، انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہتا وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ جیم کی بہن اس کے پیچھے پاگل تھی اور جیم کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ وہ اسے اپنی بہن کو ڈیٹ کرنے کی آفر تک کر چکا تھا، جس سے وہ اسے بری طرح رد کر چکنے کے ساتھ اس کی بہن کو اچھا خاصا سنا بھی چکا تھا۔ اپنے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ پاگل ہو چکا تھا، یہ سب برداشت کرتے کرتے کہ اچانک پھر سے بیل ہونے پر وہ اس بار شدید غصے میں دروازے کی اور بڑھا اور اس جیم کو ایک مکہ رسید کرتا کہ دروازے پر اپنی اسی اسٹوڈنٹ زوفی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور ہوا میں اٹھا ہاتھ وہیں رک گیا۔ تو تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ ہوش میں آتے وہ اس پاگل کو دیکھتے بولا جو شام کے وقت اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی اپنی پوری بدتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اسے یہاں دیکھتے دانت پیس کر بولا۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے گھر آئے مہمان سے بات کرنے کا؟ کیا آپ کے گھر مہمانوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ اور آپ، وہ ابھی اور کچھ بھی بولتی کہ وہ جھنجھلا کر فوراً سے اس کو بازو سے پکڑتے اندر کھینچ چکا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ادھر ادھر نظر ماری، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ کسی کو نہ پا کر مطمئن ہوتا فوراً سے دروازہ بند کرتے۔ وہ اسے کھینچ کر لایا اور اپنے چھوٹے سے لاؤنج میں لا کر اس کا بازو چھوڑا۔ اس بیچ وہ احتجاج کرتی جھٹ پٹاتی ارے ارے کرتی رہ گئی۔ کیا پروفیسر یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں آپ گھر آئی اپنی اسٹوڈنٹ سے؟ وہ اپنی کلائی سہلاتے منہ بسور کر بولی۔ بازو اس کی پکڑ سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جسٹ شٹ اپ، سیدھے پوائنٹ پر آؤ، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کی فضول باتیں اب اس کا ضبط آزما رہی تھیں۔ اور ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ وہ سنجیدگی اور کرخت بھرے لہجے میں بولا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی اس کے غصے کو دیکھ کر۔ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اب آپ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں پروفیسر، کسی کا ایڈریس لینا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور میرے لیے تو بالکل نہیں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ دیتے بولی۔ اور رہی بات کیوں آئی، تو آپ کو بہت مس کر رہی تھی تو آ گئی، کندھے اچکاتے بہت عام لہجے میں بولی جیسے وہ دونوں لورز ہوں۔ اس کا جواب دیتے وہ اس کے فلیٹ کو دیکھتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ کی حالت دیکھتی پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، پھر ہونٹوں کو واؤ کی صورت میں گول کرتی وہ داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کا فلیٹ تو بہت خوبصورت ہے، وہ ارد گرد اس کے فلیٹ کو دیکھتے بولی۔ کتنا کچھ کامن ہے نا ہم میں پروفیسر، میں بھی اپنے کمرے کو ایسے ہی سجا کر رکھتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے بھی آپ کی طرح صفائی سے بہت الرجی ہے۔ وہ پرجوش ہو کر بولتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کو دیکھتے اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ سارنگ بہت عجیب سے انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے زوفی کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا اس کو سنجیدگی سے دیکھتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس نے اب تک زوفی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس کو یوں اپنے قریب آتے دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ پروفیسر کیا بات ہے؟ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ ہکلاتے ہوئے بمشکل ہنستے بولی۔ وہ اس کے قریب آتا ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتا جھکا تو وہ اپنا سانس روکتی سر پیچھے ہٹا گئی اس کی نزدیکی پر، لیکن نظریں بغور اس کی آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ کیا تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اس فلیٹ پر اکیلا رہتا ہوں، اور تم یہاں وہ بھی اس وقت بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے منہ اٹھا کر چلی آئی؟ جانتی بھی ہو یہاں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ زوفی کو اس کی گرم سانسیں اپنے منہ پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں جو اس کو عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھیں۔ مجھے آپ پر یقین ہے، وہ ہمت کرتی بغیر کسی خوف کے بولی۔ کیوں؟ مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے تمہیں؟ لگتا ہی کیا ہوں میں تمہارا؟ وہ اس کی بات سنتا بھڑک کر بولا۔ عجیب چپکو لڑکی ہے، بس مجھے بھروسہ ہے، اور کیا آپ کو نہیں پتا محبت میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، تو بس یہی سمجھ لیں۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی اسے زہر لگی۔
وہ واپس سیدھا ہوتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیوں پڑی ہو میرے پیچھے؟ وہ بیزار ہونے لگا تھا اب۔ بولا تو محبت ہو گئی ہے آپ سے، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ اس کی بات سنتے چیخ کر بولی۔ کوئی نئی بات کرو، یہاں آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو مجھ سے محبت ہوتی رہتی ہے، وہ آنکھیں گھما کر بے نیازی سے بولا۔ تو وہ اس کی بات سنتے رونے لگی، اور اپنی عادت کے مطابق روتے روتے وہ اونچا اونچا منہ کھول کر رونے لگی، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ سارنگ کی بیزاری اچانک ہونے والے شوق میں بدلی۔ وہ اسٹل ہوتا اس کو اونچا اونچا روتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں روتے دیکھا تھا۔ جانے کیوں بہت عرصے بعد اس کے لب یکلخت مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس سے پہلے کہ یہ مسکراہٹ کہکوں میں بدلتی، اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی جب اس کے فلیٹ کا دروازہ دھڑ دھڑ آیا جانے لگا۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ وقت تک اور انتظار کر لیں، وہ ہمارے پاس آئے گا، مجھے یقین ہے ہمارے صبر کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ فریحہ بیگم آنکھوں میں آس اور امید لیے جہانگیر صاحب سے بولی۔ آخر کب تک بیگم، کب تک؟ آپ کا لاڈلا ضد میں آ کر اس دھوکے باز فریبی عورت کی وجہ سے اپنی ماں باپ کو اس عمر میں اکیلا چھوڑ کر باہر در در بھٹکتا پھر رہا ہے، صرف اس عورت کے پیچھے جو عمر میں بھی اس سے بڑی ہے، اور اسے اس عورت پر یقین ہے مگر اپنے باپ پر نہیں۔ وہ بولتے بولتے اب ہانپنے لگے تھے۔ فریحہ بیگم ان کو جلدی سے کندھے سے پکڑتی بیڈ پر بٹھاتی ان کے لیے پانی لائیں اور خود نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگیں۔ سانس بحال ہونے پر وہ نڈھال سے لہجے میں ان کو دیکھنے لگے۔ میری صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی بیگم، اور نہ ہی مجھ سے اب مزید آفس کا کام ہوتا ہے۔ میں اب پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا نہ صحیح، بھتیجے ہی صحیح، وہ سنبھال لیں گے میرے بزنس کو۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ماں باپ کو پرایا کر گیا۔ ہاتھ جھلاتے وہ خود پر طنزیہ ہنسی ہنستے بولے۔ فریحہ بیگم دوپٹے کا پلو ہونٹوں پر رکھتے رونے لگیں تو جہانگیر صاحب انہیں نم آنکھوں سے دیکھتے اپنے ساتھ لگا گئے۔ پورے گھر میں اس وقت ان دونوں کی سسکیاں ماتم کی نہ تھیں، دل کو تڑپا کر رکھ دینے والی۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار اگر اب تمہاری ذرا سی بھی آواز آئی تو اس کمرے سے باہر مت نکلنا جب تک میں خود آ کر نہ کہوں۔ اپنا مضبوط مردانہ ٹیٹوز سے بھرا ہاتھ اس سے لگاتار چلتے منہ پر رکھتا وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ آنکھیں پھاڑے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے شوق سے دیکھ رہی تھی، اپنے اتنے قریب۔ وہ اسے جلدی سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لا کر بند کرتا، خود جلدی سے لگاتار بجتے دروازے کی طرف بڑھا، اور اس کی توقع کے مطابق دروازے پر مسز جینٹ تھیں جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہی تھیں۔ وہ لگ بھگ 50-55 کی بھاری جسامت کی عورت تھی۔ ارے مسز جینٹ، آپ کہیے کیسے آنا ہوا؟ کافی دنوں بعد دیکھی ہیں آپ۔ تو وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتا اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے بولا۔ مجھے اصل موضوع سے ہٹانے کی کوشش مت کرو لڑکے۔ تمہارے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی ہے اور اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے گھور کر بولی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ کو وہم ہوگا مسز جینٹ۔ کیا کبھی آپ نے میرے فلیٹ پر کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ آپ جانتی ہیں میں ایسا بالکل نہیں ہوں، وہ ضبط سے بولا۔ اپنی ذات پر ایسا الزام اسے سخت طیش دلا گیا۔ مرد کو بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے، اور تم ایسے ہو نہیں تو دیکھو لڑکے، تم جوان ہو اور خوبصورت بھی، میں کیسے تم پر یقین کر لوں؟ تم مسلمان لوگوں پر مجھے تو بالکل یقین نہیں ہے۔ ضرور کسی لڑکی کو تم نے موقع دیکھتے کڈنیپ کیا ہوگا۔ پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں۔ ضرور کوئی لڑکی قید کر رکھی ہے تم نے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتی اسے پیچھے ہٹاتی زبردستی اندر داخل ہوئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ مسز جینٹ، اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، میں بول تو چکا ہوں کوئی نہیں ہے یہاں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ان کے پیچھے آیا تھا۔
بے بسی سے انہیں یہاں وہاں تلاشی لیتے دیکھ وہ سخت کوفت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اندر سے دل میں پکڑ دھکڑ بھی جاری تھی، کہیں وہ لڑکی کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ لیکن اس کی پریشانی مزید بڑھی جب وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ مسز جینٹ، اب آپ اپنی لمٹس کراس کر رہی ہیں، میں آپ کے خلاف کمپلین بھی کر سکتا ہوں، وہ انہیں دھمکی دیتے بولا، مگر شاید ان پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ لڑکے، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی، وہ ہاتھ جلاتے ہوئے لاپرواہی سے بول کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئیں تو اپنا سانس تک روک گیا وہ، مگر تھوڑی دیر بعد انہیں یوں ہی مایوسی سے باہر نکلتے دیکھ وہ خود بھی حیران ہوا، پھر فوراً تاثرات پر قابو پاتے ان کے پاس آیا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ سب چیک کر لیا اچھے سے یا ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ آپ کو مجھ سے ویسے ہی مسئلہ ہے، بس مجھے یہاں سے نکالنے کی وجہ تلاش کرتی رہا کریں، ہر وقت شک ہی کرتی رہتی ہیں مجھ پر۔ تو میرے کان تو نہیں بجے تھے ایسے ہی؟ میں نے خود ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنی تھی، وہ منہ بسور کر بولیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں، طنزیہ انداز میں ابرو اچکا کر بولا، تو وہ خفت زدہ ہوتی کرتی اس کے فلیٹ سے نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ پھر سے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی دیکھ وہ خود اپنے کمرے کو اچھے سے چیک کرنے لگا، مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ عجیب، کہاں گئی یہ لڑکی؟ کمرہ تو میں نے خود بند کیا تھا باہر سے۔ پھر جب اچانک اس کی نظر کھلی کھڑکی پر پڑی تو وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس آیا اور یہاں وہاں دیکھا، مگر کچھ نہیں دکھا۔ صبح یونیورسٹی میں اس کی طبیعت سیٹ کرنے کا سوچتا وہ بیڈ پر دھپ سے گرا۔ آج اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا۔ ادھر زوفی کمرے میں بند رہ کر تنگ آ گئی تھی، اس کی حرکت پر اور باتوں پر غصے سے دماغ الگ خراب ہو گیا تھا۔ مجھے بول کر کیسے گئے ہیں جیسے ہم لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہوں۔ وہ غصے سے کمرے میں موجود واحد کھڑکی سے کودتی اپنی کار لیتی وہاں سے نکلی۔ گھر کے قریب پہنچتی منہ بسورتے اپنی کار باہر ہی پارک کرتی گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی یاد کرتے اور کچھ سارنگ کا رویہ اور اس کی محبت والی بات سن کر شدید غصے میں آ گئی۔ اپنے جوتے لاؤنج میں ہی اتار کر چلا کر یہاں وہاں پھینکے۔ ایک جوتا ایک بہت قیمتی واس کو لگتا اس کو چکنا چور کر چکا تھا، جسے گھر میں موجود سرونٹس بھاگ کر لاؤنج میں آئے۔ ان سب کو اگنور کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو وہ سب پھر سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے کہ یہ ان کی عام بات تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں تو جیسے اس بات پر آسانی سے یقین کر لوں گی نا، پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، ان باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گی میں۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی اس کی نقل اتارتی خود سے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ آج تک کسی لڑکی کو قریب بھٹکنے نہیں دیا اور آئے بڑے محبت کرنے والے، میں دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، پیچھا تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ جو چیز ایک بار زوفی کو پسند آ جائے تو وہ بس اسی کی ہو کر رہتی ہے۔ آپ نے تو پھر اس ضدی دل پر وار کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے خود سے بولی۔ صبح یونیورسٹی کے ٹائم پر تیار ہوتی وہ بھاگ کر نیچے آئی تو جینی بغیر حیران ہوئے اس کے لیے ناشتہ لانے کے لیے واپس کچن کا رخ کرتی وہ اسے ٹوک گئی اور بغیر ناشتہ کیے باہر آئی۔ جینی بے بسی سے اسے زیادہ دیکھتی رہی۔ کسی دن میڈم کو پتہ چلا تو میری پکی چھٹی ہوگی، تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ کار کا ڈور ان لاک کرتی اس کی نظر سامنے بنے بڑے سے بنگلے کے کھلے دروازے پر پڑی تو کار کا دروازہ بند کرتی اس طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے پر اسے مسز فریحہ دکھیں جو وہاں بنے بڑے سے گارڈن میں کھڑی پھول توڑتی باسکٹ میں رکھ رہی تھیں۔ وہ شرارت سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب جاتی یکدم سے انہیں کندھوں سے پکڑتے ڈرا گئی۔ دل پر ہاتھ رکھتی ڈر کر مسز فریحہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے گر گئی۔ ارے کیا بیوٹی، آپ تو سچ میں ڈر گئیں، ہمیشہ کی طرح مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔
وہ کھلکھلا کر ہنستی ان کے سامنے آتے بولی تو وہ خفگی سے اس کو گھورنے لگیں۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کڈو، ایک بار ڈر گئی تو آپ نے روز کا معمول ہی بنا لیا۔ وہ ٹوکری اٹھاتے مصنوعی ناراضگی سے بولی، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، تب بھی آپ ہر بار کی طرح ڈر جاتی ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، پھر رازداری سے ان کے نزدیک ہوتی محتاط انداز میں بولی، ویسے آج آپ کے پرنس نظر نہیں آ رہے، اور تو اور گیٹ بھی کھلا تھا، اپنی بیوٹی کو یوں تنہا اکیلے چھوڑ کر کہاں گئے ہیں؟ آپ کو نظر رکھنی چاہیے ان پہ۔ میں آپ کی سب باتیں سن رہا ہوں زوفی۔ عقب سے آنے والی ان کی آواز سے وہ اچھل پڑی، دانتوں تلے زبان دباتی وہ ان کی طرف مڑی جو گلوز پہنے کونے میں بیٹھے قیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولے، آپ یہاں ہیں، اور میں سمجھی اپنی بیوٹی کو اکیلا چھوڑ کر آفس جا چکے ہوں گے۔ نہیں، آج میرا ارادہ اپنی بیوٹی کے ساتھ ٹائم بتانے کا تھا، سو دیکھ تو رہی ہیں آپ؟ ایک نظر شرارت سے اپنی بیگم کو دیکھتے بولے تو فریحہ بیگم جھیمتی انہیں گھور کر دیکھنے لگیں، تو ان کی صورت دیکھتے وہ دونوں ہنس پڑے۔ اوکے، آپ لوگ اپنا پرائیویٹ مومنٹ انجوائے کریں، شام میں ملتی ہوں، ابھی یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ فریحہ بیگم کو گال پر زوردار بوسہ دیتی جہانگیر صاحب کو شرارت سے دیکھتی چڑانے والے انداز میں بولتی وہاں سے بھاگی، اور وہ جو اس کی حرکت پر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے رک کر سر نفی میں ہلاتے ہنس دیے۔ یہ کبھی نہیں سدھرے گی، بالکل آپ کے بچپن کی کاپی ہے۔ اب ہم اتنے بھی شرارتی نہیں تھے بیگم، یہ سراسر الزام لگا رہی ہیں۔ وہ گھور کر بولے، جو سچ ہے وہی بول رہی ہوں، خیر میں اندر جا رہی ہوں، چائے پئیں گے آپ؟ ارے آپ اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پلائیں تو خوشی خوشی پی لیں گے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے دل لگی سے بولے، آپ بھی کبھی نہیں سدھریں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بول کر اندر بڑھ گئیں۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکرا دیے اور ایک ممنون بھری نظر گیٹ پر ڈالی جہاں سے زوفی ابھی گئی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اسے جیسیکا کسی لڑکے کے قریب جھکی نظر آئی جو اسے دیکھتے واپس ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، کیونکہ اس کے عین پیچھے سارنگ بھی کھڑا تھا جو اندر ہی داخل ہو رہا تھا۔ لیکچر سٹارٹ کرتے ہی اس نے زوفی کی جانب دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر مسکرائی تو وہ اس کے کل اچانک آنے اور پھر غائب ہو کر اسے سخت پریشانی میں ڈالنے پر ضبط کر کے رہ گیا، کیونکہ وہ یہاں یونیورسٹی میں اپنی ذات کا کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مس زوفی، آپ کو کل میں نے اسائنمنٹ دی تھی، لے کر آئیں۔ بازو کو سینے پر باندھے وہ اس سے سنجیدگی سے بولا۔ وہ تو نہیں کہ میں نے پروفیسر بھول گئی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ساری کلاس خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی مگر ہمت کسی میں نہیں تھی بولنے کی، کیونکہ زوفی کا انہیں پتہ تھا وہ ایسی ہی تھی اور ہر کوئی اس کے باپ کی وجہ سے شکایت تک نہیں کرتا تھا۔ آؤٹ! اس کے اچانک دھاڑ کر بولنے پر وہ اچھلی تھی ڈر سے اور ساری بے نیازی اور لاپرواہی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ میں نے کیا کہا سنا نہیں یہاں؟ میں خود آپ کو نکالوں، وہ پھر سے شدید غصے میں بولا۔ جیسیکا اس کی عزت افزائی پر مسکرا کر اس کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی بے عزتی پر وہ سب کی تمسخر اڑاتی نظریں محسوس کر کے سر جھکا کر نم آنکھیں لیے اپنا بیگ اٹھاتی فوراً باہر نکلی۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا۔ کلاس کے باہر آ کر وہ اپنے ہاتھ کی پرس سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، مگر کسی کو متوجہ نہ پا کر وہ غصے سے کلاس کو گھورنے لگی جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ میری بے عزتی کی، وہ بھی سب کے سامنے، اب دیکھنا پچھتانے پر مجبور نہیں کر دیا تو میرا نام بھی زوفی نہیں۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑائی۔ پھر کچھ سوچتی وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے کیبن کی اور بڑھی۔ اپنے تمام لیکچر وہ لے چکا تھا، اب اس کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا۔ وہ کلاس سے نکلتا کہ جیسیکا فوراً اس کے پاس آئی تھی، اسے کچھ ضروری پوائنٹس سمجھنے تھے۔ کلاس میں آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے جب میں سب سمجھا رہا ہوتا ہوں؟
وہ اسے گھور کر سخت لہجے میں بولا، سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر دیکھیں نیکسٹ ویک ٹیسٹ بھی تو ہے، پلیز۔ وہ اس کی ڈانٹ کا اثر لیے بغیر ڈھیٹ بنتی بولی۔ اصل میں وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، ویسے تو ملنے سے رہا تو وہ اس لیے اپنے کیبن میں آیا اور بغیر کوئی فضول بات کیے 15 منٹ میں سارے پوائنٹس سمجھا کر اسے جانے کو کہا تو وہ بیزاری سے منہ بناتی پیپر پٹکتی چلی گئی اور اس کے کیبن میں پڑی درمیانے سائز کی بک شیلف کے پیچھے چھپ کر کھڑی زوفی یہ سب دیکھتی دانت پیس کر رہ گئی۔ لگتا ہے اس کا بھی کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ اس کا منہ بنا کر بار بار موڑ کر سارنگ کو دیکھنا سخت زہر لگا۔ باقیوں سے دل نہیں بھرا کہ اب میرے والے پر نظر ڈالے بیٹھی ہے۔ انداز بالکل مرنے مارنے والا تھا۔ سارنگ اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ یکلخت جہاں تھا وہیں فریز ہو گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چیک کرنے پر پتہ چلا اس کی پینٹ کرسی کی سیٹ سے بری طرح چپک گئی تھی۔ بہت بار کوشش کرنے پر بھی ناکام ہوتا جھنجھلا گیا۔ زوفی یہ سب دیکھتی اس کی حالت سے محفوظ ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کہکا چھوٹ گیا جس سے سارنگ چونک گیا اور بک شیلف کی اور دیکھنے لگا۔ زوفی کی ہلکی سی جھلک دیکھنے پر اور اس کے ہنسنے کی آواز پر اسے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ شرارت اسی کی تھی۔ وہ غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھنے لگا مگر 1 انچ بھی ہل نہیں پایا تو وہ بغیر کسی خوف کے اس سے 2 قدم کی دوری پر رک کر اسے دیکھتی شرارت سے آنکھ وینگ کی۔ کیسا لگ رہا ہے پروفیسر؟ تم نے اس بار حد پات کر دی ہے مس زوفی۔ اس کا انجام جانتی ہو؟ ایک ٹیچر کے ساتھ ایسی حرکت پر تمہیں اس یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک ہاتھ سے کرسی کے ہینڈل کو پکڑے دوسرے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچے وہ زور سے ٹیبل پر مارتا اشتعال انگیز لہجے میں بولا، جیسے مجھے تو بہت فرق پڑتا ہے نا۔ زوفی یکلخت اچھل پڑی اس کی حرکت پر مگر جلد ہی خود کو بے نیاز ظاہر کرتی کندھے اچکا کر بولی، یہ تو میں تمہیں بھی بہت جلد بتاؤں گا۔ انداز تنزیہ اور وارننگ دیتا ہوا تھا۔ پہلے یہاں سے خود کو نکالنے پر غور کریں، پھر مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنے کی کوشش کریے گا۔ پروفیسر پر زور دیتی شرارت سے مسکراتے بولی۔ سارنگ ضبط کے باوجود ایک بار پھر غصے سے اس کی اور بڑھنے لگا مگر ایک بار پھر سے ناکام ہوتا ٹیبل پر پڑی چیزیں غصے سے ایک ہاتھ سے سب زمین بوس کر چکا تھا۔ اب کہ زوفی سچ میں ڈر گئی۔ ابھی کے ابھی مجھے اس مصیبت سے نکالو زوفی، نہیں تو آج تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا۔ وہ چیخ پڑا۔ کیوں نکالوں؟ مجھے نکالا تھا نا کلاس سے۔ پہلے سوری بولے۔ سوری مائی فٹ، تم مجھ سے گالیاں ضرور سنو گی۔ دیکھا آپ پھر سے روڈ بیہیو کر رہے ہیں جبکہ میں اتنے پیار سے بولتی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اچھا چلیں سوری کو چھوڑیں، اب پیار کرتی ہوں اتنا تو معاف کر ہی سکتی ہوں۔ آئی لو یو بول دیں پھر کروں گی کچھ، وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ تو وہ اس بار شدید غصے میں پورا زور لگا کر اٹھا تو چرر کی آواز پر جہاں وہ شوق سے جم کر کھڑا رہ گیا وہیں زوفی منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی یہ سب ہو جائے گا۔ وہ ڈر سے بغیر کوئی بات کرتی وہاں سے بھاگ کر نکلی اور سارنگ چاہ کر بھی اس کے پیچھے نہ جا سکا۔ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچتا وہ پاگل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ غصے میں اپنی چیک شرٹ کو کمر سے گزار کر پیٹ پر باندھے ناک کی سیٹ میں چلتا اپنی بائک کی طرف جا رہا تھا۔ بدن پر صرف وائٹ بنیان تھی۔ اسٹوڈنٹس حیرت سے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے مگر وہ بغیر سب کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اس بار تو وہ اس لڑکی کو یونیورسٹی سے نکلوانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 2 دن اس بات کو گزر چکے تھے اور زوفی کو لگا وہ سب بھول چکا ہوگا۔ یہ اس کی کسی نے بات ہی نہیں سنی ہوگی مگر اس کی یہ خوش فہمی بھی دھری کی دھری رہ گئی جب اسے پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا مگر پھر بھی وہ بغیر کسی خوف کے چل پڑی۔ مگر ان کے آفس میں اپنے پاپا کو دیکھ کر اسے سانپ سونگھ گیا جو غصے میں اسے گھور رہے تھے۔ سارنگ بھی ایک سائڈ پر کھڑا
دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بمشکل حلق تر کرتی اندر آئی تو اس کے پاپا نے بغیر پرنسپل کو کوئی بولنے کا موقع دیے اس سب کے سامنے زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا، جس کی شدت سے وہ لڑکھڑاتی نیچے گری۔ سارنگ کے مسکراتے لب سکڑے، اسے جانے کیوں یہ اچھا نہیں لگا، مگر چپ چاپ لب بھینچے دیکھے گیا۔ مسٹر فاروق اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے پرنسپل کی طرف مڑے۔ میرے خیال میں اسے سزا مل چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امید ہے اب میرے بزی شیڈول کے دوران اس فضول سی شکایت کی وجہ سے میرا وقت برباد نہیں ہوگا، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولے۔ زوفی سرخ گال لیے بے تاثر چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ سارنگ اسے ایک نظر دیکھتے حیران نظروں سے اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو یہاں آنا اپنے وقت کی بربادی بتا رہے تھے۔ پرنسپل ان کے سٹیٹس کو دیکھتے کچھ بھی نہ بول سکا تو وہ زوفی کو بازو سے پکڑتے کھینچ کر وہاں سے لے گئے۔ مسٹر سارنگ، آپ کو کس نے کہا تھا انہیں کال کرنے کو؟ آپ میرے پاس بھی آ سکتے تھے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ تھا تو۔ آپ نہیں جانتے آپ نے میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ بسد شوق یہ جاب چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی نہیں ہے۔ سو پلیز نیکسٹ ٹائم میرے پاس آئیے گا، نہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ پرنسپل اسے اچھے سے وارن کرتا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لب بھینچ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے زوفی کے پاپا کا بیہیویئر زوفی سے بہت عجیب لگا۔ اس چیز کی تو اس نے امید بالکل نہیں کی تھی، وہ تو بس ڈانٹ کی توقع کر رہا تھا، مگر یہ سب اس کو مزید پریشان کر چکا تھا۔ آخر کب تک تم یہ کھیل کھیلو گی؟ میں تنگ آ چکا ہوں اب۔ کب تک ہم لوگ شادی کریں گے؟ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ گلے میں سونے کے ڈھیر ساری چین پہنے سانولی رنگت کا حامل وہ 50 سالہ بھاری جسامت کا شخص کرخت لہجے میں بولتا اسے دانت پیسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پاتی وہ 40 سالہ خود شکل خوبصورت عورت مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے قریب آئی۔ جیمی ڈارلنگ، آخر تم اتنے اطالع کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کیا تم نہیں چاہتے اس کی جائیداد ہماری ہو؟ سوچو تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ مگر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس سب میں جانے کی؟ کیا تمہیں مجھ پر پوری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں؟ اس کے برہنہ بازو پر اپنا کھردرا ہاتھ پھیرتا وہ ہوس بھری نظروں سے دیکھتا بولا۔ وہ خود کو مشکل سے ہی باز رکھ پائی کچھ سخت بولنے سے، فی الحال وہ اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی، نہیں تو اتنی تگڑی آسامی ہاتھ سے نکل جاتی۔ بس تھوڑی دیر اور ڈارلنگ، پھر جیسا جب تم چاہو گے ہم شادی کر لیں گے۔ تمہارے پاس صرف 3 مہینوں تک کا وقت ہے گل بیبی، اس کے بعد میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اسے چاہے میری آخری وارننگ سمجھو۔ صوفے سے اٹھتا اسے گھور کر بولتا وہ اس کے فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ وہ نفرت اور گھن سے اسے گھورتی رہ گئی۔ ایک بار ساری بازی میرے ہاتھ آنے دو، تمہارا پتہ صاف نہ کیا تو میرا نام بھی گل مینا نہیں۔ خبیث سانڈ کہیں کا، شادی کرتی ہے میری جوتی، نہ شکل نہ عقل۔ اف، ایک تو کتنے دن ہوئے اس لڑکے نے مجھے فون تک نہیں کیا، کہیں میرے فون اٹھانے سے مایوس نہ ہو گیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ تو کچھ کرنا پڑے گا۔ مجھے اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گی میں تمہیں جہانگیر۔ خود سے بڑبڑاتی وہ یکلخت مسکراتی سوچوں میں جہانگیر سے بولی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں سارنگ سے ملے؟ آج تو ملنا پڑے گا۔ ویسے کیا خوبصورتی پائی ہے میں نے، جوان لڑکے تک میرے خواہش مند ہے۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ مغرور سے انداز میں بولی۔ تم نہ صحیح جہانگیر بیوی، تمہارا بیٹا ہی صحیح۔ ویسے تمہارا بیٹا تو تم سے بھی کئی گنا خوبصورت ہے، اور خوبصورتی تو میری کمزوری ہے۔ خود کو جس طرح سے اس نے مینٹین کیا ہوا تھا وہ کہیں سے بھی 40 کی نہیں لگتی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور زوفی کلاس سے غیر حاضر تھی۔ اب اسے واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اپنے کیبن میں آتے ہی وہ اس کے گھر کال کر کے پوچھنے کا سوچتا کہ اس کے موبائل پر کسی انجانے نمبر سے کال آئی، جس کو سنتے اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ دیوانہ وار اجلت بھرے انداز میں اپنی بائک لے کر وہاں سے نکلا تھا۔
2 دن سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اپنی طرف سے تو یہ اس کا سارنگ سے ناراضگی کا اظہار تھا، اور اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں رکھنے کا بھی کہ وہ اسے ضرور پوچھے گا، مگر اب تک ناکامی پر بھی وہ نا امید نہیں تھی۔ اس وقت وہ بیزاریت سے کھڑی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور طبیعت بھی بوجھل سی لگ رہی تھی۔ وہ اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں ہوئی انسلٹ کے بعد وہ اپنے باپ کے غصے کے آگے انکار کرنے کی جرت نہیں کر پائی۔ اب یہاں بور ہوتی اس پارٹی میں وقت گزار رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کی یہ پارٹی اس کو سخت بیزار کر رہی تھی، اور اوپر سے اس کے پاپا کے بزنس پارٹنر کا وہ آوارہ بیٹا جو بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تو اور اسے ڈانس کی آفر بھی کر چکا تھا، لیکن اس کے صاف انکار پر بھی وہ ڈھیٹ بنا اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے، بغیر اپنے ماں باپ کو بتائے گھر آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں آتی لیٹی تو آنکھ لگنے میں دیر نہ لگی۔ اچانک دروازہ بجنے پر وہ اٹھی تھی۔ پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور گلا شدید درد کر رہا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے، اور اس وقت گہری نیند سے اٹھائے جانے اور طبیعت کی وجہ سے اس کو شدید غصہ آیا۔ وہ تنفن کرتی دروازے کے پاس پہنچتی، دروازہ کھول کر کچھ بولتی کہ یکدم پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ شوق سے اپنے باپ کو دیکھے گئی۔ تم کتنی بار اپنے باپ کو ذلیل کرواؤ گی؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ بغیر مجھے بتائے وہاں سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو بازوؤں سے پکڑے وہ شدید غصے میں بولے۔ وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو واپس آ گئی۔ وہ ان کے غصے سے ڈرتی ہکلا کر بولی، تو تھوڑی دیر ویٹ نہیں ہو سکتا تھا تم سے؟ مرنے تو نہیں لگی تھی نا؟ کیا بول رہے ہیں فاروق آپ؟ اب بس بھی کریں۔ سمانہ بیگم برہمی کا اظہار کرتے بولیں، جو ابھی ابھی اپنی ساڑی کو سنبھالتے آئی تھیں۔ تم تو چپ ہی کرو، سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے یہ۔ وہ غصے سے ان پر چیخ کر بولتے اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ویل ایجوکیٹڈ مشہور بزنس مین ہے۔ میری بیٹی ہی نہیں تمہاری بھی ہے۔ کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں اس حوالے سے؟ بس سب ماں پر تھوپ دیا کرو۔ جب اولاد کچھ غلط کرے تو سمانہ بیگم برہمی سے کہتی، منہ کے زاویے بگاڑتی وہاں سے تنفن کرتے نکل گئی۔ زوفی شوق سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اور تم میری بات سنو زوفی، میں آج تمہاری انگیجمنٹ اناؤنس کرنے جا رہا تھا۔ وہ پارٹی اس لیے دی تھی میں نے، اور تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ نیکسٹ ویک میں کوئی شکایت نہ سنوں، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلے گئے، بغیر اس کی مرضی جانے اور کچھ اس کی سنے۔ وہ سرخ ہوتی نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کیا زندگی تھی اس کی، کیا تھی وہ؟ سوچتی وہ اذیت سے دوچار ہوئی تھی۔ اپنی سنا کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، بغیر یہ دیکھے کہ وہ بخار کی شدت سے تپ رہی تھی، لیکن وہ بے حس بنے چلے گئے۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ وہ ان کی بیٹی تھی بھی یا نہیں۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سب برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی کیس اٹھاتی جم سوٹ میں ہی گھر سے نکلی۔ زکام کی وجہ سے اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ بے حس بنی اذیت سے خود پر ہنسی تھی۔ جب کسی کو فکر نہیں تو میں کیوں کروں اپنی؟ شاید مجھ میں کوئی مسئلہ ہے، یا میں ہوں ہی منحوس، تبھی تو کسی کو میری پرواہ نہیں۔ روتے وہ خود سے مخاطب تھی۔ کار ایک ریسٹورنٹ کے قریب لاتے رکی اور اندر بڑھ گئی۔ زکام کے ساتھ گلا بھی اب درد کر رہا تھا، بخار سے جسم الگ ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خود سے لاپرواہ بنی ایک خالی ٹیبل کے قریب آ بیٹھی۔ ویٹر کے آنے پر فل سائز باؤل آئس کریم کا آرڈر کیا تو ویٹر اس کی سرخ ناک اور اسے مسلسل کھانستا دیکھ کچھ سیکنڈ تو الجھن سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ واقعی شیور ہیں میم؟ کیونکہ یہ تو ہمارے مینیو میں شامل نہیں ہے۔ تو جو میں نے کہا وہ کرو، اور جتنا بل بنا دو گی۔ وہ سختی سے بولی تو گھبرا کر بھی وہ بولتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں رش ڈرائیونگ کرتے ہسپتال پہنچا تھا۔ سسٹر مس گل مینا نام کی ایک پیشنٹ آئی تھی آج ایمرجنسی میں۔ کیا مجھے ان کا روم
नंबर बता सकती हैं? जी, आई तो हैं, एक्सीडेंट का केस था उनका। आप रूम नंबर 5 में चले जाएं, वही उनका रूम है। नर्स की बात सुनते वो भागकर उसके बताए रूम की जानिब आया था। सामने ही वो बेड पर पट्टियों में जकड़ी लेटी थी। उसे देखकर खफगी और नाराज़गी से मुंह मोड़ गई तो वो तड़प कर उसके पास आया था। कैसी हैं आप? लहजे में बेकरारी थी। तुम्हें क्या, मैं जैसी भी हूँ। तुम तो बस अपनी जिद पर अड़े रहना। देख रहे हो मेरी ये हालत, ये सब तुम्हारे माँ बाप की बद्दुआ का ही नतीजा है, वो रोते हुए बोली। तो आप क्यों जिद पर अड़ी हुई हैं? ये सब मैं सिर्फ आपकी वजह से कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी वजह। अगर मेरी बात मान जाती तो मैं भी सुकून में होता। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? आखिर तुम क्यों नहीं समझते? मैं अपनी और मेरी उम्र की बात मत करिएगा, क्योंकि उम्र का फ़र्क कुछ नहीं होता और ना मुझे फ़र्क पड़ता है। वो उनकी बात बीच में काट कर बोला। तो ठीक है, फिर मनाओ अपने माँ बाप को। उनकी मर्ज़ी के बगैर मैं कभी नहीं मानूंगी और ना ही बेइज्जत होना चाहती हूँ। वो कभी नहीं मानेंगे। आप क्यों नहीं समझती? ज़िंदगी हम दोनों ने गुजारनी है तो। बस सारिन, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती इस बारे में। और तुम अब जा सकते हो। जब मेरी बात मान जाओ तो आ जाना, नहीं तो मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है, अब मैं तभी वापस आऊँगा, मगर पीछे कभी नहीं पीछा छोड़ूंगा आपका। वो जब्त और गुस्से से मुट्ठियां भींचता वहां से तनफन करता निकल गया। वो उसे जाता देख तो मुस्कुर से मुस्कुराई। कुछ ही देर में वेटर बड़े साइज का आइसक्रीम बाउल लिए उसकी जानिब आते मेज पर रखकर जा चुका था और वो सुर्ख नम आंखों समेत अपनी सुर्ख नाक रगड़ती आइसक्रीम खाने लगी। शदीद खराब गले और जुकाम से होता बुरा हाल भी उसको रोक नहीं सका। खांस खांस कर उसका हाल बुरा हो चुका था, मगर वो ढीठ बनी एक के बाद एक लगातार चम्मच भर भर कर आइसक्रीम मुंह में डाल रही थी। आसपास बैठे लोग हैरत से उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज बनी अपनी आइसक्रीम खा रही थी। खांस खांस कर उसका हाल बुरा हो चुका था। सारंग, जो वहां से गुस्से और जब्त से निकला था, काफी देर तक बेमकसद यहाँ वहाँ बाइक लिए फिरता रहा। अब जब भूख ने सताया तो पास ही से खाना पैक करवाकर वापस जाने का इरादा करते नज़दीक रेस्टोरेंट तक आया। अपना ऑर्डर बताकर जूं ही वो मुड़ा तो उसकी नज़र जूफी पर पड़ी। वो हैरान होता धीरे से चलता उस तक आया। लगता है बेइज्जती ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है, वो उसकी हालत देखकर माथे पर बल लिए बोला। इतने दिन बाद उसको देखकर जाने वो क्यों उसे इग्नोर ना कर पाया। जूफी उसकी बात को इग्नोर करती अपने काम में मसरूफ़ रही तो वो गुस्से से बल खाकर रह गया। फिर अपनी आइसक्रीम ख़त्म करती उसे इग्नोर करती वहाँ से जाने लगी तो वो भी उसके पीछे आता पार्किंग लॉट में आया। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? सुकून नहीं मिला आपको इतना सब करके? तो तुमने कौन सा अच्छा काम किया था, वो भी प्रोफेसर के साथ वो सलूक करके? मुकाबिल ने भी तंज के तीर बरसाए। लगता है तुम्हारा इरादा 2 माह और छुट्टियां करने का है। नहीं, फिलहाल तो मरने का है। क्या मतलब? वो नागवारी से बोला। वही जो आपने सुना। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा है, आपकी तो जान छूटेगी ना। वो संजीदगी और दुख की मिली जुली कैफियत में बोली। वो गहरा सांस भरकर रह गया। प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपकी सब बातें मानूंगी। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर रहे हैं, मगर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो दिल के हाथों मजबूर होकर उससे फरियाद करने लगी। देखो जूफी, मैं साफ साफ लफ्ज़ों में बता चुका हूँ, अब दोबारा ये बात मेरे सामने मत करना। मैं तुम्हारा लिहाज कर जाता हूँ, ये आखिरी बार था। वार्न करने वाले अंदाज में कहा और बोलते वहाँ से चला गया। मुझे ठुकराकर आप भी खाली हाथ ही रहेंगे, वो रोते हुए चीख कर बोली। बोझल दिल और ख़राब होती हालत से वो थके कदमों से घर रवाना हुई थी। मगर मुझे ये शादी नहीं करनी। इंगेजमेंट तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप लोग मेरे साथ ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे जीनी है। बकवास बंद करो अपनी जूफी। ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? शायद तुम भूल रही हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तो हमारी मर्ज़ी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। और ये सब हम तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही तो कर रहे हैं। तुम हमारी बेटी हो।
ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس لیے چپ چاپ جاؤ اور ریڈی ہو جاؤ۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، آخر کیوں؟ کیا اس لیے پیدا کیا تھا مجھے؟ اور آپ تو پیدا کرتے ہی مجھے نوکروں کے حوالے کر کے اپنی اپنی لائف میں بزی ہو گئے۔ یہ تک نہیں سوچا کہ مجھے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے، مگر نہیں، آپ لوگوں کے لیے تو دولت پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ میری فیلنگز، میری مرضی تو آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی بس اپنی ہی تھوپتے رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو مجھ سے ذرا پیار نہیں ہے؟ کل کو مجھے اگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس کام کی یہ دولت، یہ پیسہ؟ چیخ چیخ کر بول دی، وہ دونوں کو سن کر چکی تھی۔ سمانا، اسے کہو اس لڑکے کو گھر لائے، میں بھی تو دیکھوں اس کی پسند۔ بلاؤ اس لڑکے کو جس نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کس ہیرو کو پسند کر بیٹھی ہو تم کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی پر اتر آئی ہو۔ ویسے کیا تکلیف ہوئی تمہیں آج تک؟ یہ جو آج عیش و عشرت سے زندگی جی رہی ہو نا، یہ سب میری ہی وجہ سے ہے۔ 4 دن کی محبت نے تمہیں باغی کر دیا ہے۔ تم کیا جانو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ میں کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی تمہاری ماں یہ سب مجھے بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا زوفی۔ تمہیں کیا معلوم تمہارے باپ نے کیسے کیسے فاقے کیے ہیں؟ تمہیں صرف یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ تمہیں وقت نہیں دے پائے تو ہم برے ماں باپ بن گئے۔ تم نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا زوفی، صرف ہماری توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم یہ سب کیوں کرتی رہی ہو؟ میں جانتا ہوں ہم اچھے ماں باپ تو بالکل نہیں ہیں، لیکن زوفی فرشتے بھی تو نہیں ہیں، انسان ہیں۔ ہوئی ہیں غلطیاں مجھ سے، تمہاری ماں سے، شاید معافی کے قابل نہ ہو۔ تم اس لڑکے کو گھر لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ دکھ اور تکلیف سے بولتے وہاں سے چلے گئے۔ سمانہ بیگم بھی دل گرفتگی سے اس کو دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ ان کی باتیں سنتی وہ سن ہو چکی تھی، وہ اپنے آپ کو بہت بے جان محسوس کرتی وہیں ڈھہ گئی، اور زوفی کو نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ دوبارہ موقع ملنے والا تھا یا نہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے میری بات؟ آخر کیوں نہیں؟ ایک اکلوتا بیٹا ہوں میں، اس کی خوشی بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ سارنگ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے ایسے بات کرنے کی؟ مجھے لگا تھا تم ہم سے محبت کرتے ہو، اپنی غلطی کا احساس ہونے پر واپس ضرور آؤ گے، مگر تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں، صرف اس دوغلی بے شرم جھوٹی عورت کے پیچھے، جو پہلے تو تمہارے باپ کے پیچھے پڑی رہی۔ تمہارے بابا کے انکار پر جب بھی وہ باز نہ آئی تو ان کے سختی سے منع کرنے کے باوجود جب یہاں دال نہیں گلی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی، اور میرا ہونہار اکلوتا بیٹا اس کی باتوں میں آ بھی کیا۔ واہ بیٹے واہ، سلام ہے تمہاری محبت کو جس کے پیچھے تم اندھے ہوئے پھرتے ہو۔ ایسی محبت تو تمہارے بابا نے بھی مجھ سے نہیں کی۔ ان کی بات سن کر جہانگیر صاحب ہونک انداز میں ان کو دیکھے گئے۔ تم پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو، رہو اس عورت کے ساتھ، آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، جو جی میں آئے کرو۔ بس جہانگیر، اب آپ بھی مجھے مت روکیں۔ اور تم بیٹا اتنے تو غیرت مند ہوگے کہ اپنے زورے بازو پر اسے کما کر کھلاؤ۔ اور ہاں، ہم لوگ کل پاکستان جا رہے ہیں، تمہارے بابا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر چکے ہیں۔ تمہیں تو ویسے بھی ہم سے اب کوئی مطلب نہیں، اس سارے بزنس پر لات مارتے گئے تھے کہ تم خود کما سکتے ہو، اور تمہارے سارے مطلب بھی اسی عورت سے ہیں، تو جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا قصور تھا سب میرا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما چلی گئیں، پاپا پلیز آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ روتے ہوئے ان سے بولی جو آکسیجن ماسک میں بمشکل سانس لے رہے تھے۔ بزنس ٹور پر جاتے ہوئے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مسز فاروق تو موقع پر ہی مر چکی تھیں، اور فاروق صاحب کی حالت بہت سیریس تھی۔ زوفی، مجھے معاف کرنا بیٹا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاپا تم سے پیار نہیں کرتے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے بمشکل اٹک اٹک کر بولے۔ میں جانتی پاپا، پلیز آپ بولے نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ پاپا ان کی ساکت آنکھوں کو دیکھتی وہ
हड़बड़ा कर खौफ से उन्हें बोली, मगर वो कुछ न बोले। उनकी साकित आंखों में जिंदगी की कोई रमक न थी। वो धाड़े मार मार कर रोते, उनको झंझोड़ते, चीखने चिल्लाने लगी तो नर्स ने आकर उसे हटाया। इनको दिलासा देने वाला भी कोई ना था। तन तनहा सब कुछ झेलती, वो सबके तरस खाती नजरों के हिसार में थी। जी, मगर यहाँ जो लोग पहले रहते थे वो तो एक्सीडेंट में मर गए। क्या? जी, और हाँ, उनकी एक बेटी थी जिसको इन लोगों ने उसके घर पर कब्जा करके घर से निकाल दिया। सुना है धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी, तो लड़की को घर से निकाल दिया। उसके बाद नहीं देखा उस लड़की को। उनकी बात सुनता वो गुमसुम सा होकर रह गया था। लगता है मैंने आने में बहुत देर कर दी। अब मैं तुम्हें इस इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूंगा? वापसी के सफर पर वो खुद से बुड़बुड़ाते हुए बोला। आप लोग क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? वो दुख और तकलीफ से बोला। क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो उस धोखेबाज औरत के पीछे जो सिर्फ तुम्हारे बाप से बदला ले रही है। फरीहा बेगम जी छोकर बोली। वो थक चुकी थी उसकी एक ही तकरार से। तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं वो तुम्हारे बाप को पसंद करती थी। उनके इनकार पर वो जिद में आ गई। वो किसी भी हालत में तुम्हारे बाप का पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो नाकाम रही। मेरे और तुम्हारे बाप की शादी हो गई क्योंकि ये हमारी पसंद की शादी थी जो उसे बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो वैसे भी दौलत और जायदाद की वजह से तुम्हारे बाप के पीछे थी। वो तो नहीं हाथ लगे तो अब तुम मिल गए उसे। उसने अगला शिकार तुम्हें बनाया और तुम उसकी बातों में आ गए। अगर हमें पहले से पता होता कि तुम किस दोस्त से मिलने जाते थे तो हम ये नौबत ही ना आने देते। सब हमारी लापरवाही का नतीजा है। बहुत भरोसा था हमें तुम पर। वो तलखी से बोली। वो लब भींच कर खामोशी से उन्हें देखे गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग गलत हो। तो ठीक है, जाओ और जाकर अपने बुलबुते पर कमाओ और खिलाओ उसे। जहांगीर साहब तैश में बोले। उनकी भी अब बस हो चुकी थी। वो औरत इनसे इनका बेटा छीन चुकी थी। उनका अटल फैसला और इनकार सुनते ही वो शदीद गुस्से में वहां से निकल गया। 2 हफ्तों तक वो गम गुस्से से अपने अपार्टमेंट में बंद रहा। उसे अपने माँ बाप का ये रवैया मजीद दुख में मुब्तला कर चुका था। आज उसका इरादा गुल के पास जाने का था। वो उसे मना लेना चाहता था। आखिर को वो कब तक इंतज़ार करता? इससे पहले भी वो कई बार यहाँ आ चुका था, मगर आज वो तकरीबन 6 महीनों बाद आया था, मगर बगैर इत्तला के। गुल के फ्लैट पहुंचते ही जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो वो पहले से ही खुला हुआ मिला। वो हैरान होता अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर वो शल हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आया सामने नजर आता मंजर धोखा है या सच। गुलमीना इस वक्त जमील की बाहों में मस्त नाजेब हालत में थी और ऊपर से उनकी गुफ्तगू सुनकर सारंग सफ़ेद पड़ती रंगत लिए बहुत कुछ कहने और करने के बावजूद गुस्सा जब्त करता खामोशी से वहां से निकल आया। आज सारा सच जानने के बाद वो खुद को ज़मीन में धंसता महसूस कर रहा था। अपने सगे माँ बाप पर उसने इस दोगली औरत को तरजीह दी। अपना वक्त यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाते बर्बाद किया। और तो और अपने माँ बाप को जो दुख और तकलीफ उसकी सास से मिली वो अलग। उसे खुद से नफरत होने लगी। वो फौरन से अपने घर की जानिब भागा, मगर वहाँ लगा ताला उसे सब समझा गया कि वो लोग सही बोल रहे थे। वो नहीं रुके थे, जा चुके थे। अब वो किस मुंह से उनके पीछे जाता, उनका सामना करता? बेजान कदमों से वो वहां से लौट गया। और वो लड़की जो उसकी मोहब्बत का दम भरती नहीं थकती थी, उसे कितनी तकलीफ दी थी उसने। इस सोच ने उसे मजीद दुखी कर दिया। वो इस वक्त वेटर के ड्रेस में मौजूद मुख्तलिफ टेबल्स पर जाती लोगों के ऑर्डर्स ले रही थी। वक्त ने क्या पलटा खाया था। जो खुद महंगे महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाती थी, इस वक्त एक मामूली से कैफ़े में वेटर्स की जॉब करने पर मजबूर थी। माँ बाप के मरने के बाद उसके बाप के बिजनेस पार्टनर ने बहुत चालाकी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। वो अच्छे से जानता था उसके पीछे कोई नहीं है। उसके बाप को
سالوں کی محنت سے بنائی پراپرٹی پر وہ قابض ہو چکا تھا، گھر تک پر قبضہ کر چکا تھا اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، جس کے بعد وہ اب دھکے کھاتی مختلف جاب کرنے پر مجبور تھی۔ پڑھائی تک اس کی چھوٹ چکی تھی، وہ الگ ہی زوفی بن چکی تھی، سنجیدہ، خاموش، دنیا سے بیزار، ساری اکڑ حالات نے ختم کر دی تھی۔ شام کو اپنے بوسیدہ سے ایک کمرے کے فلیٹ میں آتے ہی اس کی ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے روتے تڑپتے گزرتی۔ روز پچھتاوے کا ناگ اسے ڈستا، جو سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی تھی، کتنا تنگ کیا تھا انہیں، اور وقت نے اسے مہلت بھی نہ دی ان سے معافی مانگنے کی، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی۔ کتنے دن تک یونیورسٹی میں وہ نامحسوس سا اس کا منتظر رہا، مگر وہ اسے نہ دکھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آج اس کے گھر موجود تھا، اور اسے حیرت نے آن گھیرا کہ اس کا گھر اس کے گھر کے قریب تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ مگر گھر پر کسی کے موجود نہ ہونے پر ساتھ والے گھر سے نکلی ایک عورت کی زبانی ساری بات سنتے وہ سکتے میں چلا گیا۔ اب جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو وہ نظروں سے یوں غائب ہوئی کہ اب مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھی، یا کسی رشتہ دار کے پاس بھی جا چکی ہوگی، مگر وہ پھر بھی اسے ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ 2 ہفتوں کی لگاتار کوشش بھی ناکام رہی۔ آج وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا اپنے کام سے شہر سے باہر آیا تھا، اور اب ریسٹورنٹ میں آیا تھا تاکہ کچھ کھا سکے۔ صبح سے لگاتار کام سے وہ تھک چکا تھا اور ناشتہ بھی برائے نام ہی کیا تھا۔ سر، آپ کا آرڈر؟ وہ جو اپنے دھیان میں اس ٹیبل کا آرڈر سرو کرنے آئی تھی، مگر مقابل کو دیکھ سانس روک کر رہ گئی۔ سارنگ بھی اسے اس حلیے میں دیکھ کر شاک ہوا، اپنے تاثرات پر قابو پاتا اپنے حواسوں میں واپس آیا۔ تم یہاں؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سر، یہ میرے کام کا وقت ہے، نہیں تو یہاں کا آنر مجھے یہاں سے نکال دے گا، پلیز آپ جائیے یہاں سے، وہ گھبرا کر بولی، کیونکہ اب دوسرے لوگ اور ویٹرس اسے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں رات 8 بجے تک فری ہوتی ہوں، تو ٹھیک ہے، میں تب تک باہر انتظار کر رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولتا اس کا اطمینان غارت کر گیا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں کام کرتی رہی، دھیان کا سارا رخ اس شخص کی طرف تھا جو باہر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ 8 بجتے ہی وہ بھاگ کر اپنا سامان سمیٹتی پچھلے دروازے سے باہر نکلی تاکہ اس کی نظروں سے بچ کر یہاں سے جا سکے، مگر اس کا سکون تب غارت ہوا جب اپنے فلیٹ کے گیٹ پر پہنچتے ہی اس کی آواز اپنے عقب سے سنائی دی۔ تم شاید بھول گئی تھی کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اور کیوں کر رہے تھے؟ گہرا سانس بھر کر وہ سنجیدگی سے بولتی اس کی اور مڑی۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ پڑھائی چھوڑ دی ہے میں نے، وہ بغیر کسی تاثر کے بولی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ میری مرضی، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، سو مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیے، وہ تلخی سے بولتی دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ وہ لب بھینچتا بند دروازے کو گھرنے لگا، پھر ارد گرد کا جائزہ لیتا اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ یہاں کا علاقہ دیکھ کر ہی وہ پریشان ہو چکا تھا کہ نہ جانے وہ یہاں کیسے رہ رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد اسے اندر جانے کا راستہ ملا، یہ واحد کھڑکی تھی جو جام ہو چکی تھی۔ وہ مشکل کھڑکی کھولتا وہ جمپ لگا کر اندر اترا، وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی کیونکہ یہ ایک کمرے اور ایک چھوٹے لاؤنج پر مشتمل تھا۔ جگہ جگہ سے پینٹ اترا ہوا تھا، گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ کہاں وہ بنگلوں میں رہنے والی اب کس حال میں رہ رہی تھی؟ زوفی کی نظر اس پر پڑی تو وہ ڈر کر اچھلی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ وہ غصے سے چیختے بولی۔ سمپل، جیسے تم میرے گھر سے بھاگی تھی، وہ چڑانے والے انداز میں بولا۔ تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اب اسے صحیح معنوں میں سارنگ کی حالت کا اندازہ ہوا تھا۔ تم تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، پھر اب اچانک میں برا کیوں لگنے لگا؟ وہ طنزیہ انداز میں ابرو اچکا کر بولا۔ میری غلطی تھی سر، میں اپنی پسندگی کو محبت کا نام دے بیٹھی تھی، وہ تلخی سے ہنسی، مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اور سر
पसंद तो कुछ भी आ जाता है। मैंने आपको बहुत तंग किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। वैसे सज़ा तो मिल चुकी मुझे, देख तो ली है आपने मेरी हालत। सारंग खामोशी से उसे सुने गया मगर बोला कुछ नहीं। ज़ोफ़ी उसकी खामोशी से झुंझुलाने लगी थी अब। मुझसे शादी करोगी? है? वो होंकपन से उसे देखने लगी। मैंने कहा, शादी करोगी? मेरी हालत देखने के बाद भी आप ये कह रहे हैं? हैरत है। और वो आपकी लवर कहाँ गई? वो तल्खी से बोली। मैं भी तुम्हारी तरह गलती कर बैठा था। प्यार, तवज्जो और एहतराम को मोहब्बत समझ बैठा था। लेकिन खैर, अब मेरी भी आंखें खुल चुकी हैं। चलो उसी वक्त, क्योंकि फिर तुम्हारे कागजात भी बनवाने हैं। हम लोग शादी के बाद पाकिस्तान रहेंगे। उसका हाथ पकड़ता वो बाहर जाने को मुड़ा तो बौखलाती अपना हाथ खींच गई। अरे अरे, मेरा जवाब तो आपने जानना जरूरी नहीं समझा और अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनता वो उसे कलाई से खींचता अपने करीब कर गया। क्यों? क्या तुम नहीं करना चाहती थी मुझसे? अब मैं राजी हूं, तो ये नखरा क्यों? अपनी तपिश देती सांसें उसे झुलसाता वो उसकी मजीद करीब होता सरगोशी के अंदाज में बोला। वो उसकी नजदीकी और कुर्बत पर सुर्ख पड़ती अपना सांस तक रोक गई। उसका ये धौंस भरा अंदाज उसे डरा रहा था। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं मोहब्बत नहीं पसंद करती थी आपको। बस इसी वजह से वो हकलाती बमुश्किल फिक्रा मुकम्मल करती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी मगर नाकाम रही। तो मोहब्बत ना सही, पसंदगी ही सही, मुझे मंजूर है। मोहब्बत भी हो जाएगी। वो तो जैसे सब फैसले किए बैठा था। वो तुज़बुज़ुब का शिकार होती सोच में पड़ गई। उसे सोच में गुम देखकर वो उसके माथे पर आई बालों की लट को पकड़ता हल्के से खींचकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया। मुझे सोचने का कुछ वक्त दें। उसकी गहरी आंखों से घबरा कर पलकें झुकाते बोली। उसके हिसार में वो नाज छुई मुई सी गुड़िया लग रही थी। ठीक है, मेरे साथ चलो, मेरे फ्लैट पर रहोगी तुम। ये जगह तुम्हारे मयार की नहीं। उसे अपने हिसार से आज़ाद करते बोला। लेकिन, बस कोई लेकिन वेकिन नहीं। बोलो, शादी या फिर तब तक मेरे फ्लैट पर। उसका धौंस भरा अंदाज देखकर वो झुंझला कर रह गई। अब आप मुझसे सारे बदले इस तरह लेंगे? जब मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया तक नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, तो आपको मौका मिल गया है। आप जो चाहें मर्जी करेंगे। वो गुस्से में बोली तो वो लब भींच कर अपना गुस्सा काबू करने लगा। उसे मालूम था इस वक्त वो एहसास कमतरी का शिकार है। तो कह तो रहा हूँ, शादी कर लो और आ जाओ मेरे हिसार की छाँव में। फिर मैं ही सब कुछ तुम्हारा हूँगा। उसकी हठ धर्मी देखकर वो बेबस होती उसे देखने लगी, जो बड़ी फुर्सत से उसे निहार रहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बोलते ही वो सिसकती रोने लगी। उसकी प्यार भरी धौंस और कुछ अपने दिल के हाथों मजबूर वो आखिर मान ही गई। वो भी तो पहले यही चाहती थी, फिर हालात के बदलते रुख की वजह से डर गई थी, मगर अब वो उसे एक मौका देकर देखना चाहती थी। आपका विलेज बहुत खूबसूरत है सर। वो कार की विंडो से इर्द गिर्द का जायजा लेती इश्तियाक से बोली तो कार ड्राइव करता सारंग दिल खोलकर हंसा था। अब तो सर बोलना बंद कर दो ज़ूफ़ी। कितनी बार कह चुका हूँ। अब अगर तुमने फिर से सर बोला तो मैं इस बार अपने अंदाज में समझाऊंगा। वो उसे घूरते हुए मैंने खीजी से बोला तो वो गड़बड़ाकर सुर्ख चेहरा लिए फिर से बाहर देखने लग गई। सारंग ना में सर हिलाकर हंस दिया। इनके निकाह को 1 महीना हो चुका था। वो अपने इस फैसले से बहुत खुश थे। सारंग तो सही मायनों में एहसास हुआ था कि वो इस लड़की को खोने जा रहा था जो उसे दिलो जान से अजीज हो चुकी थी। ज़ूही तो अपनी मोहब्बत पाकर खुद को आसमानों पर महसूस कर रही थी। ये सारंग तो कोई और ही सारंग था जो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे। आज ही वो पाकिस्तान आए थे और अब सारंग अपने घर की तरफ रवां था। धड़कते दिल से गेट की बेल बजाने पर कुछ देर बाद ही मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो सारंग को देखकर खुशी से बोलना चाहा तो सारंग ने उसे खामोश करवा दिया और ज़ूफ़ी को लिए अंदर आया। ज़ूफ़ी इतनी बड़ी हवेली देखकर दंग रह गई जो पुराने तर्ज पर बनी थी। ये तो कोई तारीखी जगह लग रही है सर। ज़ूफ़ी उप्स सॉरी। वो उसकी तंबीह करती निगाह को समझती जुबान दांतों तले दबा गई। लाउंज में दाखिल हुए तो उसे फरिया बेगम और जहांगीर साहब दोनों बैठे नजर आए।
مگر ان دونوں کی نظر ان دونوں پر پڑتے ہی وہ حیران اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے ان کی طرف آئے۔ سارنگ بیٹا تم یہاں؟ فریحہ بیگم روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، اور پاپا آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ فریحہ بیگم سے الگ ہوتا جہانگیر صاحب کے گلے لگا تو وہ اسے خود میں بھینچ گئے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے بیٹا، وہ نم آنکھ صاف کرتے خوش ہو کر بولے۔ لیکن زوفی پر نظر پڑی تو وہ مزید حیران اور پریشان ہوئے۔ یہ اس سے ملے، یہ میری بیوی ہے زوفی۔ وہ ان سے زوفی کا تعارف کرواتا ہچکچاتے بولا۔ زوفی تمہاری بیوی؟ پر کیسے تم؟ وہ دونوں الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھتے بولے۔ زوفی جو انکل اور آنٹی کو سارنگ کے ماں باپ کے روپ میں دیکھ کر شوق میں تھی، فوراً سے فریحہ بیگم کے گلے لگتی زاروں کی تار رونے لگی۔ تو جہاں جہانگیر صاحب اور فریحہ بیگم بوکھلائے، وہیں سارنگ بھی ہونک پن سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو آتے ہی اس کے ماں باپ کے گلے لگی سالوں سے بچھڑی ہوئی ان کی بیٹی لگ رہی تھی۔ ارے زوفی بیٹا کیا ہوا ہے، اور تم سارنگ کے ساتھ کیسے؟ کیا آپ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ ان کو حیرت بھرے انداز میں دیکھتے بولا۔ ان سب کی الجھن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر زوفی نے اپنے آپ پر قابو پاتے دھیرے دھیرے سے انہیں سب بتاتی گئی۔ جہانگیر صاحب تو غصے سے پاگل ہونے لگے۔ تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ آپ لوگ تب تک جا چکے تھے، انکل آپ کے گھر گئی تھی مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا، وہ اپنی سرخ ناک رگڑتے بولی۔ فریحہ بیگم اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھیں اور وقفے وقفے سے اپنی نم آنکھیں پونچھ رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں پاپا، زوفی کو اس کا سب کچھ واپس ضرور ملے گا، میں اسے دلا کر رہوں گا، وہ ان کو شانت کرتے بولا۔ خیر سارنگ تم نے ایک کام تو بہت اچھا کیا، ہماری کتنی خواہش تھی زوفی ہماری بہو بنے، مگر یہ ناممکن لگتا تھا، لیکن دیکھیے میرے صبر کا پھل کتنا خوبصورت ہے۔ وہ زوفی کا گال پیار سے چھوتے بولیں تو وہ جھینپ گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بیگم، میں سارنگ کی زندگی میں پہلی دفعہ اس اچھے کام سے بہت خوش ہوا ہوں۔ سارنگ ان کی بات سنتا پہلے تو خوش ہوا، مگر پھر بات کا مطلب سمجھتے چیخ پڑا۔ پاپا؟ کیا پاپا؟ اتنے بڑے ہو گئے مگر عقل نام کی بھی نہیں۔ اور زوفی سارنگ کی بنتی اس درگت پر کھلکھلا کر ہنستی۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا سارنگ کو یہ حالت دیکھ کر۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے اسے تنگ کر رکھا تھا اور وہ سرخ پڑتی جھنجھلا جاتی تو وہ اس کی حالت سے خوب مزہ لیتا۔ دل کھول کر ہنس لو بیوی، ایک بار کمرے میں چلو، تمہیں اچھے سے ہنساؤں گا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں نے خیزی سے بولا۔ تو اس کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ اس کی طرف دیکھتے وہ مسکراتی فریحہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی، جو اس سے کچھ بول رہی تھی۔ اس ایک مکمل فیملی مل چکی تھی، ایک ہنستا بستا گھر، ماں باپ اور ایک محبت کرنے والا شوہر۔ وہ خدا کا جتنا شکر کرتی اتنا کم تھا۔ کیا مطلب؟ جو لڑکا یہاں رہتا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا، گل چھینبے سے اس عورت کی بات سنتے بولی۔ مگر وہ تو شادی شدہ نہیں تھا۔ دیکھو لیڈی، 1 مہینہ ہوا تھا اس کی شادی کو، بیوی بھی بڑا پیارا تھا، مگر یہ کچھ دن پہلے بولا اس نے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ اب آگے کا مجھے کچھ نہیں معلوم، اور میرا وقت مزید برباد نہ کرو۔ بولتے ہی وہ ٹھک سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ وہ غصہ ضبط کرتی وہاں سے نکلی۔ ایک تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا، کہاں گیا یہ لڑکا؟ وہ سخت کوفت کا شکار ہوتی نکلی، مگر روڈ کراس کرنے کے چکر میں گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گری، اور گاڑی میں بیٹھا جمیل نخوت سے پیچھے مڑ کر دیکھتا فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ سڑک کے درمیان خون میں لت پت وہ زندگی کی سانسیں گن گن کر لیتی، تڑپتی رہی۔